अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जिस दिन घर में मुझे यादा लिफ्ट ना कराई जाए और मेरी बात ना मानी जाए, उस दिन मेरी ख्वाहिश होती है कि जाके शो में सबसे पहले अपनी बात करो और अपनी मनवाऊं। इसलिए पेशे खिदमत है, खबरों पर तबसरा, खबर पेश करो। लेकिन हमारा शो तो साल के 365 दिन नहीं होता ना। क्यों जी? तो खुद ही कह रहे हो जिस दिन घर में मेरी नहीं सुनी जाती, जिस दिन शो वाले दिन नहीं सुनी जाती उस दिन फिर इधर आके गुस्सा निकालता हूँ। अच्छा जी, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हालात बहुत खराब हैं, अवाम को कड़वी गोली निगलना पड़ेगी। शाबाश है एहसन इकबाल साहब, ये जो अवाम को आप कड़वी गोलियां निगलवा रहे हैं, पहले कौन सा अवाम बेचारी फिरनी वाली ठूठियां खा के एक दूसरे की टेंट पे रख के तोड़ रही है। हजूर कड़वी है हर तरफ। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले यही आपकी गोलियां जो कड़वी हो गई हैं ये काफी मीठी थी। इलेक्शन जीत के आप कुर्सी पे बैठे हैं तो सारी गोली जी कड़वी हो गई। को खैर की खबर भी सुनाए हजूर, शक्ल से आप बड़े बुखार का दम करने वाले लगते हैं और बातें आप छोटी छोटी कर रहे हैं। हजूर ठीक है, हालात बड़े खराब है मगर हौसला दे आवाम को, खुदा का वास्ता ढेरी ना बिल्कुल ढा दे। मेरे ताया वाला हिसाब कर रहे हैं आप भी हजूर। इसमें ताया कहाँ से आ गया ना जी, ताया तके डाल। जब हम छोटे छोटे थे ताया सारा साल हमें कहता रहा, ओ पिंड की नुक्कर वाला अंबों का बाग मैंने ले लिया है, आया पिंड पुत्र आके जितने मर्जी अंब चूपो। हमने कहा चलो अंब चूपते हैं चल के पिंड में, क्योंकि शहर में तो चूसते हैं ना, तुम्हें पता है चूसने का मजा नहीं आता, अंब चूपने का ही मजा। लाहौर गर्मियों की छुट्टियां हुई, हमने लोहे वाले ट्रंक में सारे कपड़े भरे और चले गए जनाब पिंड। हाय 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 जी, पिंड की नुक्कर पे हम बस से उतरे हैं तो हमने सोचा कि पहले हम भी चूप ले, नुक्कर पे ही तो बाग है, फिर घर चलते हैं। अच्छा ला जी, अंबों के बाग में दाहड़ हुए हैं। तो ताया जी वहाँ पे चारपाई पे हुक्का लेके बैठे होंगे? नहीं जी, हुक्का लेके चारपाई पे कोई और बैठा हुआ था, ताया बेचारा नीचे बैठा हुआ था, हाथ उसके बंधे हुए, पाँव में जुती कोई नहीं। हमने देखा एक पैर जुती का उधर पड़ा है एक उधर पड़ा है, हमने कहा या अल्लाह खैर करी, ताया खिल रहा पड़ा है, खैर है। लो हजूर, हमने पूछा ताया जी खैर है, ताया तो बोला नहीं। वो जो बैठा हुआ था ना चारपाई पे हुक्का लेके चौधरी, उसने कहा कि हजूर ये बंदा रोज इधर से अम्ब चोरी करके ले जाता था, आज पकड़ा गया। तो मैंने कहा जनाब ये बाग किसका है? वो चौधरी साहब कहते हैं मेरा और तेरे ताए दा। मैं चुप करके ट्रंक उठा के वापस लारी अड्डे की तरफ निकल गया। मैंने बताया ही नहीं कि ये मेरा ही ताया है जेड़ा बचा पड़ा है बेचारा। ऐसा इकबाल साहब को चाहिए अगर कड़वी गोलियां हैं तो कम से कम शुगर कोटेड ही उनको कर दें, एटलीस्ट तसल्ली और उम्मीद तो दिला दें। वही मैं कह रहा हूँ ना जनाब कि अभी तो बैठे ही आते ही हलाला शुरू हो गई है, इतनी बेयकीनी पैदा करने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग ने लोगों को पानी से महरूम कर दिया, शहरी बड़ी तादाद में पानी के हसूल के लिए खार होते रहे। हाय हाय हाय, बहुत बुरी हालत है यार। बिजली का तो चलो जो हो रहा था, अब तो बिजली ना होने की वजह से पानी भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक खबर है, मैं हैरान हो गया हूँ कि लोग बेचारे किधर जाएं यार। चलो पानी में नहा नू के बेचारे गुजारा कर रहे थे, अब तुम देखते हो ये लाहौर वाली नहर कैसे भरी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि घरों में पानी खत्म हो गया। वो जो गर्म 80 फ़ारेनहीट वाले पानी वाली टैंकियां थी वो भी खाली हो गई, क्योंकि मोटर ही नहीं चल रही। और लोग जो है वो डबल माइंडेड है, चूंकि अब गवर्नमेंट नवी बनी है, बेचारे ना किसी को मैसेज कर सकते हैं ना किसी को कोई सुनिया दे सकते हैं। लोग ऐसे बेचारे डबल माइंडेड हुए हैं, कोई राजा आसफ कह रहा है, कोई ख्वाजा परवेज अशरफ कह रहा है। ऐसा लोगों ने राजा परवेज अशरफ और ख्वाजा आसफ मिक्स किया हुआ है कि मैं हैरान होता हूँ कि ये हो क्या रहा। अमान से इस पानी बिजली की बहुतात में, या मेरा ख्याल है इनहतात कहते हैं, बहुतात कहाँ कहते हैं, इनहतात क्या कहते हैं, चलो जो भी ये नाम बताओ। इस बहुतात में मुझे वो आलम लोहार का वो शेर बड़ा याद आ रहा है, औ की वजारत बिजली वाली ते चढ़ सूली ते बैणा
رنگ پرنگے میسج پڑھنے تے سڑ دیا کڑ دیا رے. ہائے ہائے ہائے. ویسے اگر آپ کوئی موبائل کمپنی یہ پیکیج انٹروڈیوس کروائے نا کہ آپ میسج کر دیں نئے منسٹر کا نام خود بخود تبدیل ہو جائے گا تو وہ پیکیج بڑا چلے گا. نہیں یار کیوں میں فضول باتیں کرتے ہو. خبردار کوئی میسج نہ کرے. میں اپنے ساری عوام کو قوم کو یہ کہنا چاہوں صرف گا محبت اور تعریف شکریہ کے میسج کہہ رہا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو بجلی نہیں آ رہی اس پہ تو ہم بہت سڑ پڑ چکے ہیں. 2 گھنٹے نہ آئے یا 3 گھنٹے نہ آئے پھر گھنٹہ آ جائے. ہمیں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ابھی نئی آئی ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. خواجہ آصف صاحب کا حوصلہ بلند کیا جائے. وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے بجلی آتی ہے دن میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے. انکریج کرنے کے لیے ایڈریس نوٹ کر لیں. وزیر پانی و بجلی خواجہ محمد آصف سیالکوٹی صاحب. بھارت میں ایک شخص کی انوکھی خوراک کئی سالوں سے کیلیں نٹ بولز اور زپ کھاتا ہے. یہ سب کھانے کے باوجود آج تک اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ کیا ہونا ہے؟ اس کے پیٹ کے اندر ہارڈ ویئر کی دکان بن گئی ہوگی. بلکہ اب تو یہ خود آئرن مین بن گیا ہوگا یار. اب تو میں نے سنا ہے کہ وہ مستری بیچارے ورک شاپوں کے گڈی کا انجن کھولنے کے لیے کابلے شابلے کھول کے پیچھے رکھتے ہیں. وہ انجن نکال رہے ہوتے ہیں یہ پیچھے سے کابلے کھا کے نکل جاتے. جیسے سبزی منڈی میں گائے گھسے تو لوگ کی بیچارے سوٹیاں لے کے نہیں اس کو مارنا شروع کر دیتے سبزی نہ کھا جائے. یہ جب بیچارہ لوہے کی مارکیٹ میں جاتا ہے نا بندہ تو لوگ سوٹیاں لے کے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. پاج پاج ہٹ ہٹ ہٹ. اب تو کہیں پہ مقناطیس پڑا ہو تو یہ اڑ کے اس کے ساتھ جا کے چمڑ جاتا ہے. پھر اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا ہے. لوگ پکڑ کے اس کو کھینچ کے اتارتے ہیں. الٹی باتیں کر رہے ہو یار. یار میں نے خود دیکھا. تم کیا بات کر رہے ہو؟ ایک دفعہ اس کی بیوی نے اتنی مشکل 3 گھنٹے لگا کے کریلے گوشت پکایا. بڑا مشکل بنتا ہے کریلے گوشت. نہیں یہ تو تمہیں زیادہ پتا ہوگا نا. اب سب بندوں کو پتا ہے کہ کریلے کون شوق سے کھاتے ہیں. چلو یار جن 4 لوگوں کو پتا ہے ان کا تو بھلا ہو جائے گا نا. یار کیا کرتے ہو یار. حد ہو گیا تمہارے بھائی. وہ بیوی اس کی نے 5-6 گھنٹے میں کریلے تیار کر کے شٹیل کی پلیٹ میں ڈال کے اس کے آگے رکھی ہے. اس نامراد نے پلیٹ اٹھائی ہے سارے کریلے نیچے پھینک دیے اور پاپڑ کی طرح شٹیل کی پلیٹ کھانی شروع ہو گئی. بیوی اس کی رونا شروع ہو گئی. ہائے میں اتریا کھان والی شاید تھلے روڑ دیتی ہوں. اس بات پہ غصہ کر گیا. اپنی بیوی کی شٹیل کی نیر والی اینک اتار کے کھا گیا. جس طرح بوٹی کھا کے ہڈی نہیں پھینک دیتے اس طرح اینک کھا کے تو شیشے اس کی طرف پھینک دیتے. زندگی ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. تو بیچاری رونا ہی شروع ہو گئی. بے اتریا میری مرکڑی اینک کھا گیا. یار پا جنید یہ جو پشتوں کا محاورہ ہے. تم نے آج پہلی بار پا جنید کہتے ہوئے یوں نہیں کیا. یوں کرتے یہ کیوں کرتے ہو یار پا جنید یہ کیا کرتے یہ ہو؟ موئی بندے ایسے کرتے ہیں. اچھا معزز بنتے ہو میرے بھائی سامنے. صاحب میری گل سنو. معزز بنتے ہو. اے ملک جی میری گل سنو. یہ اپنا سگرٹ تے پیاؤ یار. یہ کون سا معزز ہے جو سگریٹ مانگ کے پی رہے. یار اس طرح کا کام کرتے ہوئے یہ آدھا موئی بننا پڑتا ہے تمہیں نہیں پتا. اچھا میں پوچھنے یہ لگا ہوں پا جنید یہ جو پشتوں کا محاورہ ہے جنہ کھادیاں گاجراں تے ڈونا دے پیڑ. پشتو کہاں نہیں یار پشتوں میں اسے کہتے ہیں گاجرے دگا روڑے شکم اوئی اوئی. اوئی اوئی. اچھا پشتو میں درد کو اوئی اوئی کہتے ہیں. اوئی اوئی کہتے ہیں. دگا دگا اوئی 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 دگا دگا اوئی. اچھا یہ بھی گلوکار کو درد ہو رہی ہے. ہاں. اچھا اچھا یار میں بڑا یہ جنرل پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑا جنرل نالج ہے یار.
जनरल नॉलेज तो मेरा इतना कि तुम हैरान हो जाओ। अच्छा, पूछने क्या लगे थे? मैं ये पूछने लगा था कि ये हर गाजरे खाने से ही अपना पेट में दर्द होती है। मेरी बात का मजाक उड़ा रहा भी शो शुरू होने से पहले। इतना कहने की हमाकत कर बैठा हूं कि गाजरें अगर खाने का शौक है तो धो लिया करो। ये जो कच्ची सब्जियां खाने का शौक है, डॉक्टर भी मशवरा देते हैं, लेकिन इनको जितना धो सकते हो उतना अच्छा है, वरना ये इसमें बहुत जहरीले केमिकल्स हैं। इतना का तो कहते हैं मैं तुम्हारे शो में मजाक उड़ाऊंगा। उड़ा लो, उड़ा लो। मैंने किस लिए मजाक उड़ाना है, अल्लाह माफ करे। ये क्यों इनको ज्यादा क्यों धोना चाहिए? ओ बाबा, सीधी सीधी तुम्हें बात ये बताई थी कि पाकिस्तान के 18 बड़े शहरों में 80% से जो ज्यादा सब्जियां हैं वो सेवरेज के पानी से उगाई जाती हैं, और सेवरेज का पानी जो है बगैर ट्रीट किए अगर फसलों को दिया जाए तो निरा जहर है। अच्छा जी। हाँ जी। नहीं तो इस तरह की जो चीजें मुल्क में होती हैं, इनको को देखने पूछने वाला बिल्कुल नहीं होता। 2 बार, एक बार सिंध हाई कोर्ट ने और एक बार बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दो टोक अल्फाज में सख्त रिमार्क्स देते हुए अपना फैसला सुनाया था कि सेवरेज के पानी से बगैर ट्रीट किए ये जो सब्जियां उगाने वाला सिलसिला है बंद किया जाए, और अगर ये नहीं बंद होता सिलसिला तो जो जिलेई इंतजामिया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज तक ना किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना ऐसी किसी फसलों की रोकथाम हो सकी। और पता है क्या, ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो इदारा है हमारा, वो ये कहता है कि अगर 0.03% अगर फसलों में या खाने पीने की चीज़ों में कैडमियम या आर्सेनिक होता है तो वो गवारा है, वो इंसानी सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन इस इदारे की एक रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में जितनी सब्जियां पैदा हो रही हैं उनमें ये जो मिकदार है यानी कैडमियम की और आर्सेनिक की, वो नॉर्मल मिकदार से 40% ज्यादा है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं असल में कि चलो गवर्नमेंट तो नहीं रोकती, मगर ये जो इर्द गिर्द लोग जो खरीदने वाले होते हैं सब्जी या जो उगा रहे होते हैं, उनमें ये कोई डिस्कशन नहीं होती या कोई पूछगिछ नहीं होती, या आपस में वो गुफ्तगू तो करते होंगे ना। ये सीधा सीधा ये तो ओपन जहर पाया जा रहा है ना। फिर चलो किसी कमरे में बैठ के अगर मिर्चों में बूरा मिक्स हो रहा है तो वो अलहदा बात है, या किसी कमरे के अंदर बैठ के तो चने के छिलके को रंग चढ़ा के चाय बनाई जा रही है तो वो अलहदा बात है। वो तो चलो कहीं छापा पड़ गया, मुखबरी हो गई, चलो किसी ने मंथली नहीं पुचाई तो पकड़े गए। ये तो ओपन है ना, फसलें भी रात को कौन सा को फसल लपेट के अपनी सही है उधर ही पड़ी यार, हंसा ना करो यार। ये मैंने फसल लपेटी मैं मेरी हंसी सिर्फ इसलिए निकली है जितनी तेजी से तुमने लपेटी है। तो यार जिसने लपेट के निकलना उसने तो फिर तेज लपेटनी होती है। ये पता है क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ी गलतफहमी है। हम भी ये समझते हैं, अच्छे भले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये समझते हैं, देखो मैंने पढ़े लिखे के लिए तुम्हारी तरफ इशारा किया पता है क्या? ये इसका आखिरी हर्फ है, ये इसका आखिरी हर्फ है। ये जो हमारे नलायक हरकतें तुम करते हो मुझे शर्मिंदगी होती है कि यार आई एम एजुकेटेड मैन, आई सिट विद हु इज मैन। जो मिसकंसेप्शन मैं बता रहा हूं वो ये है कि ये जो सेवरेज का पानी है, गटर का पानी है, ये खाद बहुत अच्छी होती है और ऐसी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। बाबा ये बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं, सेवरेज का पानी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, लेकिन उस सूरत में जब इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए, आफ्टर ट्रीटमेंट ये बहुत अच्छी। तो ट्रीटमेंट इसका को बहुत महंगा है। नहीं, बिल्कुल मैं, अगर हुकूमत थोड़ी सी सीरियस हो और इसकी रोकथाम करे, देखो यानी बहुत लाजवाब चीज है। और दुनिया के अक्सर मुल्क जो हैं, पाकिस्तान में इस वक्त कमोबेश जो 23% रकबा है ना ज़ेरे काश्त, वो यानी इसी गंदे पानी से उसको फीड किया जा रहा है, सेवरेज के पानी से। और पाकिस्तान में छोटे छोटे अगर प्लांट्स लगा लिए जाएं तो लाजवाब चीज है, उसमें से जो जहरीले केमिकल्स निकाल दिए। और पूरी दुनिया में चाइना इसमें मेरा ख्याल है सरे फहरिस्त है, जो सबसे ज्यादा सेवरेज वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसलों के लिए। और फिर यह भी किया जा सकता है कि जब तक कि हम ये ऐसा इंतजाम ना हो सके ट्रीटमेंट प्लांट्स का, उस वक्त तक हम इसी सेवरेज वाटर को ऐसी फसलों के लिए इस्तेमाल करें जो हम डायरेक्टली खाते नहीं हैं, यानी कपास के लिए इस्तेमाल कर लें। और हो क्या रहा है कि ज्यादातर उन सब्जियों में इस्तेमाल हो रहा है मसलन जिनके सब्ज हरे पत्ते होते हैं, और जो हम बगैर पकाए ज्यादा सब्जियां खाते हैं, सलाद यानी, हाँ सलाद, खीरे, टमाटर इस तरह के, और शलजम वगैरह, मूलियां, ये इनमें, और
پالک پاکستان میں سب سے زیادہ اس گندے پانی سے کاشت کی جاتی ہے. اچھا جی پالک بھی اور لے پالک بھی. پھر انسلے شروع ہو گیا. میں نے سبزی والے کو جا کے کہا, میں نے کہا دے پالک, کہتا ہے جی, میں نے کہا لے پالک, کہتا ہے جی, میں نے کہا دے پالک, کہتا نہیں دینی, اب تم نے لے پالک کیوں کیا. میں نے کہا یار لے پالک بھی ایک لفظ ہے, تم ان پڑھ آدمی ہو, تمہیں اتنی سینس ہو تو تم عیی نہ لگے ہو. سبزی والے کو اس نے ان پڑھ کہا, اس نے آگے سے کہا یو ٹو, یو ٹو, شکل دیکھیں, ادھر کرو, ادھر کرو, خود سر اپنی کیمرے میں شکل دیکھو. تمہارے چہرے کے سائز میں جب بگاڑتے ہو نا 51% اضافہ ہو جاتا ہے والیوم. Please don't damage my education. I am an educated man, you know, perhaps. Bad attitude of fundamentalist show not is reasonable behave. Laughing, only laughing. What is behave with your guest and attitude of not good. Bad behave with your حد ہو گئی ہے. لفظ مجھے سارے آتی ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لگانے کو کھائے. اس کی وجہ سے کدی اری ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی. شروع کریں عزیز صاحب؟ جی شروع کریں جی. اچھا جی, پہلی میل ہمیں تلا گنگ سے رضوان شاہ نے لکھی ہے. لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام شاہ جی. جنید بھائی اور عزیزی انکل, جی میں ایک ٹیچر ہوں اور آپ نے جو موبائل کے استعمال پہ بات کی تھی اس میں ایک تجربے کی بات بتا دوں کہ جن بچوں کو ان کے بڑے موبائل استعمال نہیں کرنے دیتے وہ زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذہین زیادہ ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ پوری کی پوری پڑھائی کی طرف ہوتی ہے. آپ ان کی توجہ ادھر مبذول کروا رہے ہیں اور آپ کو یہ توجہ نہیں دی جا رہی کہ یہ انکل اور جنید بھائی, واہ جی واہ, انہوں نے اتنے سنجیدہ مسئلے کی نشاندہی کی. تو شروع تو انہوں نے مہیا کی ہے نا, یہ انکل اور جنید بھائی. اچھا چلو اس کا الٹ کر لو, لیکن جواب تو دو نا. جواب اس کا یہی ہے کہ اس سے تو بالکل اختلاف نہیں کیا جا سکتا. موبائل بچوں کا کیا, بڑوں کا بھی بڑا ٹائم ویسٹ کرتا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے, اس سے تو بالکل کوئی بھی گریز نہیں کرے گا, نہ انکار کرے گا. یہ ہوتا ہی ہے بھائی, موبائل آپ کے پاس ہے, آپ انے واہ اس کے آرے لگے ہوتے ہیں. اور بچے تو خاص طور پہ ان کے لیے ان میں بہت ساری دلچسپیاں ہیں, گیمیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اب تو وہ بھی نکل آئی ہوئی ہے ایک کیا ہوتی ہے یار, وائی فائی جو ہے اس کے ذریعے بھی موبائل کے اوپر. میں خود ایک اپنے دوست کی طرف گیا ہوں, اس کا بچہ کانوں کو ٹوٹیاں لگا کے تو موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشے کے آگے کھڑا ہو کے تو پڑک رہا تھا. میں پہلے ڈر گیا, میں سمجھا نہیں, چونکہ مجھے تو میوزک کی آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا شاید بچے کی شرٹ میں کوئی شہد کی مکھی گھس گئی ہے, اس لیے بیچارہ تڑپ رہا ہے. تو پتہ لگا جی وہ ٹوٹیاں لگا کر تو ڈانس فرما رہے ہیں. اب تو جا کے یہ نہیں پوچھتے ہوٹلوں میں بچے کے کیا پکا ہے یا کتنی جلدی یہ کھانا آئے گا. جاتے ہی سب سے پہلے پوچھتے ہیں ویٹر انکل وائی فائی ہے. اگر وہ آگے سے کہہ دے ہے, اس کا پاسورڈ کیا ہے. پہلے تو میں ڈر ہی گیا, میں نے کہا پاسورڈ کون سا ہوٹل کا ہوتا ہے, کہتے ہیں جی وائی فائی کا ہوتا ہے. پہلی بار اپنے بیٹے کے ساتھ گیا, اس نے کہا جی وائی فائی ہے, کہتے میرے لیے 2 پلیٹیں لے آنا. تم نے یہ کیا؟ میں نے کیا. میں تو وائی فائی والے ہوٹل بھی نہیں جاتا, مسکین آدمی ہوں, تم ہی ادھر کھجل ہوتے پھرتے. چلو میں نے کیا یار, میں تو بھائی ریڑی سے چھولے کھا کے گھر چلا جاتا ہوں. ادھر تو وائی فائی اتنی ہوتی, ادھر ریڑی کے پاس تو بکرا بندہ ہوتا ہے, وہی کبھی کبھی پونچھ لا کے وائی فائی کے سگنل پکڑ رہا ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں ایم نسیم الدین نے لکھی ہے. کہاں سے لکھ کر بھیجی ہے یہ نہیں بتایا. چلو کوئی بات نہیں. نسیم الدین صاحب السلام علیکم جناب. ہاں لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. جنید بھائی ایک سوال پوچھ رہا ہوں, امید ہے کہ جواب ضرور دیں گے. دیں گے جی دیں گے, اب تو ماشاءاللہ بڑا سیکھ گئے ہیں یہ مجھ سے. آپ کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان
اور فردوس عاشق اوان کی آواز ایک جیسی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا غصے میں آواز بدل جایا کرتی ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا. مجھ سے کیوں پوچھا ہے آپ فرمائیں جی کیوں آواز میں؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی آواز ہوتی ہے دیکھو جنید صاحب میں تے ہوں جو بھی ہوئے ہیں سامنے ہیں تو آدھے, اور فضل الرحمان صاحب بولتے ہیں یار میرا بات سنو مسٹر جنید, اگر یہ بات کرنی ہے تو ہم ادھر سے چلے جائیں. یہ لہجہ ان کا اور ہے, ان کا اور ہے. اگر اب سر ملتا ہے تو میں کیا کروں حیور. سیالکوٹ سے میاں نجم الدین لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال جی. وعلیکم السلام جی. سیالکوٹ سے آیا کیا کروں, کھڑا ہو جاؤ, سلوٹ کرو جی سیالکوٹ صاحب. سیالکوٹ تو جوتی اتار کے جاتے. وہ تو میں علامہ اقبال کے احترام میں جاتا. میں جھوٹ نہ بولا, علامہ سسرال کے احترام میں جاتے. ویری سیریس نوٹ, تمہیں ایک بات بتاؤں, مصوف کے جو حقیقی چھوٹے بھائی ہیں نا پروفیسر جنید اکرم صاحب, وہ جب بھی سیالکوٹ میں داخل ہوتے ہیں تو واقعی حقیقتاً وہ اپنا جوتا علامہ اقبال کے احترام میں اتار دیتے ہیں, ننگے پاؤں سیالکوٹ جاتے ہیں. نہیں واقعی وہ علامہ صاحب کا ملنگ ہے. لیکن میں نے سنا وہ ملنگ اتنی روٹی کھاتا تو بندہ ملنگ لگ کے بھی اگر روٹی نہ کھائے تو ملنگ لگنے کا فائدہ. ملنگ ہونے کی تو موج ہی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کتنی کھا اتنی کھا کے پھر اٹھ کے تمہارے تو بولے ڈال یار مجھے یاد آ میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. یار میرے مرشد کے بیٹے یار ابھی تک نہیں ملے. ایمان سے میں بہت ہی بخدا پریشان ہوتا ہوں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ جو اتنے بڑے واقعات ہیں ایک دو ہوئے اس کی طرف توجہ دے یار. سارے ملک کے اوپر ایمان سے خوف طاری ہوا اس بات کا. خود بیچارے مرشد پاک بھی بڑے پریشان ہوئے ہوئے. اللہ تعالیٰ رحمت کرے. آمین. اچھا جی, مظفر اعجاز کراچی سے لکھتے ہیں عزیزی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب مظفر صاحب. عزیز صاحب, سوائے آپ کے بائیں ہاتھ پر بیٹھے شخص کے پوری دنیا آپ کی ذہانت کی قائل ہے. یہ بھی آہستہ آہستہ قائل ہو جائے گا, کوئی ایسی بات. میں سب سے زیادہ قائل. اسے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے, دنیا بھی اتنی جلدی نہیں قائل ہوئی. بہت عرصہ لگا ان کا قائل کرتے ہوئے. تو اس کو تو ابھی 5 سال ہوئے. آہستہ آہستہ یہ بھی ہوگی. یہ اس لیے اتنا عرصہ لے رہا ہے کہ اس میں وٹامن سی کی کمی ہے. ادھر بیٹھا ہوا ہنستا بھی ہے تو اس کے منہ سے سی نکلتی ہے. اچھا, یہ لکھ رہے ہیں بس تھوڑی سی مدد کے لیے یہ فرما دیجئے کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو انڈے نہیں دیتی اور تیر بھی نہیں سکتی. بتاؤ. یعنی تیر بھی نہیں سکتی تو انڈے بھی نہیں دیتی. یہ مچھلی نہیں ہوگی پھر یہ تو پٹواری ہی ہوگا میرا خیال, کیونکہ پٹواری واحد ایسا پرندہ ہے جو انڈے لیتا ہے دیتا نہیں. ایسی مچھلی ہوتی ہے, بتاؤ نا کون سی ہے. یار ہے یار کوئی ایسی مچھلی. بالکل ہے. تم بتاؤ کون سی ہے. تلی ہوئی مچھلی. تلی ہوئی مچھلی کیوں نہیں تیر سکتی؟ وہ کڑائی میں تیر ہی نہیں ہوتی ہے اور رضائی لے کے نکر میں پڑی ہوتی ہے. ادھر سے اس کو کڑچھا مارتے ہیں تیر کے, ادھر کر نکل جاتی ہے, ادھر سے ایسے کرتے ہیں تیر کے ادھر آ جاتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, انتخابات کے بعد کی صورتحال اور حالیہ بجٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف سیاستدان جناب پی کیو این. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب. صرف معروف ہی نہیں, مصروف بھی. اچھا, بہت زیادہ مصروف تھا میں تو. آپ یقین کیجئے کہ یہ جو میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتا رہا کہ مجھے اپنے پروگرام میں بلائیں, یہ میں بڑا وقت نکال کے کرتا رہا. بڑی مشکل سے وقت نکالا میں نے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے. تو بہت سارے سیاسی ٹاسک ملے ہوئے ہیں مجھے. اچھا, میرے پاس ٹائم نہیں بالکل بھی. آپ دیکھ رہے ہیں بال کتنے بڑھ گئے ہیں. روزانہ بیوی جھگڑ رہی ہوتی ہے کہ خدا کے لیے ناک تو تمہاری الیکشن میں کٹ گئی, اب بال تو کٹوا لو. مگر ٹائم نہیں ہے, کیا کروں میں. بہت. کہاں سے آپ کو ٹاسک مل گئے؟ الیکشن میں تو آپ بیٹھ گئے تھے. نہیں تو جس کے حق میں بیٹھا تھا اس نے آدھے کام تو مجھ پہ ڈالے ہوئے. اچھا, آپ یقین کیجئے میرے بغیر وہ 1 منٹ نہیں چل سکتا. ابھی اس نے محلے داروں کا, اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو وہاں پہ کھانا ارینج کیا ہوا تھا, مجھے کہتا کہ پی کیو این میری بات سنو, تم جلدی آ جانا.
بھائی یہ سارا کام اور سب سے اہم ذمہ داری تمہاری ہے. میں نے کہا ٹرسٹ کرتا ہوگا. ہاں ہاں ایسا ویسا ٹرسٹ جی. آپ دیکھیں نا کہ دیگوں کے اوپر مجھے بٹھایا اس نے. اب آپ دیکھیں نا کہ شادیوں میں یا بڑا ماموں یا پھپھا, وہ جس کی پتھر کی آنکھ ہوتی ہے, صرف وہ بیٹھتے ہیں شادی پہ, چونکہ وہ ذرا بدید ہوتا ہے نا, وہ نہیں کسی کی سنتا. تو یہ بڑا اہم کام تھا جس کے لیے اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیگ میں تم نہیں بیٹھنا ہے. تو میں تو بیٹھ گیا ہوا تھا. اگر پاس نائی نہ ہوتا جس نے دیگ پکائی ہوئی تو میں تو دیگ پہ ہی بیٹھ گیا ہوا تھا. یہ تو اس نے جلدی سے کہا کہ 1 منٹ جناب, کرسی منگوا کے اس نے کہا اس پہ بیٹھے اور اس میں سے سالن نکال کے ڈالنا ہے, ورنہ میں اس کے اوپر ہی بیٹھ گیا ہوا تھا. تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں کوئی یوں ہی تو نہیں دیتا, اعتماد کی بات ہوتی ہے. اور میں بھی اللہ کے فضل سے پوری ایمانداری سے اس کا ساتھ دیتا ہوں. میں نے شاپر میں سالن اور بریانی ڈلوائی گھر کے لیے, مگر میں نے جاتے ہوئے اسے دکھایا, اور وہ بھی اتنا پیارا, بجائے غصہ کرنے کے مجھے کہنے لگا شاپر ڈبل کروا لو, راستے میں بٹنا نہیں. پی کیو این صاحب اس میں سیاسی سرگرمیاں کہاں سے آ گئی؟ بہت اچھے بھائی, دیگ بانٹنا سب سے بڑی سیاست ہے. جب سالن ختم ہو جائے اور لے آئے پرات پکڑ کے ایک بندہ کہ سالن دیجئے گا, تو پورے جوش کے ساتھ دیگ کے اندر جا کے جو 3-4 سینے کی اور گردن کی بوٹیاں اسی انداز میں باہر نکالے بندہ کہ جیسے چانپ اور پٹ ہے اس میں, اور ایسے پرات میں اسے بالکل کھلار دیا جائے, یہی سیاست ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں نا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ 3 دن پہلے, یہ کیا تھا؟ دیگ ہی بانٹی ہے, دیگ میں کچھ بھی نہیں, اور پورا انہوں نے ایسے سالن کھلار دیا پرات میں. صاحب آپ خالی دیکھ کہہ رہے ہیں, اتنے جوش و خروش کے ساتھ ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا. نہیں اسحاق ڈار صاحب کشمیری ہیں نا جی, ڈار کشمیری ہوتے ہیں. یہ کشمیریوں کی صفت ہے. یہ چائے کے ساتھ بھی نان اسی جوش کے ساتھ کھاتی ہیں جس جوش سے پٹ کی بوٹی کھا رہے ہوتے ہیں. خوراک یہ کہتی ہیں جیسی بھی ہو, جوش اس میں ویسا ہی ہونا چاہیے. ڈار صاحب نے جوش کے ساتھ ہی پیش کیا, اسے دیگ سمجھ کے. سو جنید صاحب, میں تو سیاست سے بھاگتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر ریسٹ کروں, چونکہ الیکشن میں بہت بزی رہا ہوں, مگر نہیں جان چھوڑتے. دوست احباب کیا کیا جائے. میرے امن نے اب منسٹر چونکہ بن چکے ہیں, مجھے اب وہ اپنا معاون خصوصی رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا بابا خدا کے لیے میں نے نہیں بننا معاون خصوصی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پھر اپنا بھتیجا بنا لیا. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ ایک دفعہ کہوں گا تو آگے سے وہ کہیں گے کہ نہیں تم نہیں بننا معاون خصوصی. اچھا, مگر وہ میری بات اتنی مانتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہی کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, اللہ میرے ذہن میں تھا کہ اتنی جلدی تو نہیں کسی کو بنا لیں گے. میں رات کو ان کی رہائش گاہ پہ پہنچ بھی گیا. میں نے جا کے ادھر جو ریسپشنسٹ بیٹھا ہوا تھا اسے کہا کہ اندر صاحب کو بتاؤ آپ کے مجوزہ معاون خصوصی پی کیو این صاحب آئے ہیں. اس بیچارے نے انٹرکام پہ بتایا, اس کو گالیاں دینے شروع ہو گئے اور فون بند کر دیا. مجھے کبھی اوئے تو نہیں کی انہوں نے. اپنے حالاں نوکروں کے ساتھ بڑی گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, سختی برتتے ہیں, مگر میرے ساتھ محبت. میں بس وہ بیچارہ وہ جو نوکر تھا وہ مجھے بھی کچھ نہ کہہ سکا. اس نے صرف میری طرف دیکھا ہی ہے تو میں نکل گیا. تو اتنا ناراض کیوں ہو گئے؟ بس جنید صاحب غلطی میری ہی تھی جس کا غصہ انہوں نے اپنے وہ نوکر پہ نکال دیا, اپنے سیکٹری پہ. ہوا کچھ یوں کہ جو مخالف تھا ہمارے ایم این اے کا, اس نے دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے ان پہ. اس نے پریس کانفرنس بلوائی ہوئی تھی. میری بس کہہ لیں کہ عقل کی کمی. میں وہ کیمرے میں آنے کے شوق میں جا کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے کہاں دیکھنا ہے, اور ٹیلی ویژن والوں نے چلائی بھی نہیں وہ پریس کانفرنس. اچھا, بس وہ لوکل کیبل والے نے چلا دی. وہ کہیں ان کی نظر میں بھی گزر گئی. بس میں گیا ہوں تو مجھے نکال دیا اپنے گھر سے. کہنے لگے نہیں تم اسی کے ساتھ جا کے لگاؤ مجھ پہ دھاندلی کے الزامات. میں نے بڑا سمجھایا, میں نے کہا بھائی میں تو وہ کیمرے کے شوق میں وہاں چلا گیا. بتایا بھی کہ کیمرے کا بڑا شوق ہے مجھے تو اتنا کیمرے کا شوق ہے. جو میری شادی کے اوپر مووی بنی تھی جنید صاحب, میں نے وہ مووی بنانے والے کو کہہ دیا, میں نے کہا میرے اوپر سے اگر کیمرہ ہٹا تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا. اس بدبخت نے ساری مووی میرے کلوز پہ ہی بنا دی.
بس میں کہیں دانتوں میں سے بوٹی نکال رہا ہوں, کہیں چھینک مار رہا ہوں, اور وہ ایسا بے وقوف اس نے مووی میں وہ چھینک بار بار ریپیٹ کر کے لگا دی, جیسے کوئی کسی کو تھپڑ مار دے تو آپ نے وہ تو ریپیٹ کر کے اپنے ٹی وی پہ چلاتے, اس طرح وہ میری چھینک اس نے بیچ میں بھری. اب یقین کیجئے وہ واحد شادی کی مووی ہے جو بیوی نے ایک دفعہ دیکھی, حالانکہ اکثر شادی کی مووی خاوند صرف ایک دفعہ دیکھتا ہے, بیوی بار بار دیکھتی. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا پیکمین صاحب, آپ کے جو منتخب ایم این اے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو پھر آپ ان کے حق میں بیٹھے کیوں تھے؟ بس اصل میں لالچ میں آ گیا جی, مجھے کہنے لگے کہ انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کے چلیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, تم میرے حق میں بیٹھ جاؤ. اور ویسے بھی پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ الیکشن کے بعد جب میں الیکٹ ہو گیا تو میں آپ کی بیوی کو ایم پی اے بنوا دوں گا مخصوص سیٹوں پہ. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بیگم بن جائے گی. میں نے آگے بیگم کو گھر بتایا, وہ کہنے لگی کہ کمال ہو گیا بھائی یہ تو, بلکہ اس نے تو 5-6 دن ایم پی اے کا بیہیو بھی کیا گھر میں محلے میں, وہ سفید چادر سی ڈال کے اور وہ دوپٹہ لے کے, تو پھر ہی کچھ دن گلی میں لوگوں کو ملی گلی, بلکہ 1-2 دن اس نے گھر میں صحن کے اندر ہی ریبن باندھ کے تو افتتاح بھی کیے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, آگے تو نلکا ہی لگا ہوا تھا, وہ تو ویسے ٹرائی کر رہی تھی. تو اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا تو موصوف نے اپنی بیوی کو ایم پی اے بنوا لیا. میں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ تمہاری بیوی کو ایم پی اے بنوا دوں گا, تو کہنے لگے نہیں تمہاری کو تو نہیں تھا کہا, میں نے کہا تھا بیوی کو ایم پی اے بنوا دیا, تو اپنی بیوی کو بنوا دیا, بات تو ایک ہی ہے. میں چپ کر گیا, میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ جیتنے کے بعد تو پھر اپنا ہی مفاد سوچتے ہیں, سب کو اپنی اپنی بڑی ہوتی ہے. حالانکہ ایک سیٹ ان کے پاس آ گئی تھی, ان کو کیا ضرورت تھی 2 سیٹوں کی ایک ہی گھر میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں یہ اپنی رشتہ دار خواتین کو اسمبلی میں لے کے آتے ہیں, دیکھے نہیں نتائج آپ نے؟ ہاں جی ہاں جی, کسی کی بیوی, کسی کی سالی, کسی کی بہو, کسی کی بیٹی, سب وہی آ گئی ہیں خواتین رشتہ دار. بالکل. پیکمین صاحب یہ رشتہ دار خواتین کو الیکٹ کروانے کی دوڑ میں وہ مرد حضرات بھی پیچھے نہیں رہے, وہ ایم این ایز, وہ ایم پی ایز, وہ مختلف سیاسی رہنما کسی طور پر پیچھے نہیں رہے, جو مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کے موروثی سیاست کے خلاف تقریریں کرتے رہے. جی جی جی, انہوں نے پہلے الیکٹ کروائی ہیں اور ایک ایک پر بھی نہیں اتفاق کیا, کئی لوگوں نے تو 3-3 4-4 خواتین الیکٹ کروائی. ہاں جی, فیملی بڑی بھی ہوتی ہے نا جی, پھر اکاموڈیٹ تو کرتے ہیں. اور کوئی سیاسی جماعت بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں رہی, نون لیگ, کاف لیگ, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, ایک سے ایک زیادہ, ایک سے ایک بڑھ, سارے جیسے اپنی اپنی جو آگے نسل ہے اس کو سیاست میں لانے کے شوقین. نون لیگ کے سینیٹر جعفر اقبال, انہوں نے اپنی بیٹی زیب جعفر کو, جو پہلے ایم پی اے الیکٹ کروایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایم پی اے کے طور پہ ان کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر تھی, اور اب صرف یعنی جعفر اقبال صاحب کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ایم پی اے سے وہ ایلیویٹ ہو کے ایم این اے بن گئی. بھتیجی ان کی بھی مائزہ حمید, وہ بھی اسی طرح پہلے ایم پی اے تھی, اب وہ بھی ایم این اے ہو گئی, بن گئی. اور مطلب نون لیگ میں سب سے زیادہ اصول پرستی کی بات کرنے والے مشاہد اللہ صاحب, جی جی, کیسی زبردست تقریر فرماتے ہیں, اور بیچ میں سانس بھی لیتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کو الیکٹ کروا دیا, اور اس طرح ایزی بات کرتی ہیں جیسے آگے سارے شودر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے گندے لوگ ہیں, اور صرف میں بیچ میں اکیلا. یار دیکھیں, چھوڑ دی یار, یہ کیا یہ بات کر رہی ہے. اچھا جی, چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو ایم این اے کا ٹکٹ دے کے انٹر کروایا ہے نفیسہ شاہ کو. ہاں, پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں اس کام میں. زرداری صاحب کی دونوں سسٹرز جو ہیں وہ بھی سیاست میں ہیں, ان کو بھی ٹکٹیں دی گئی ہیں. یار سب سے بڑھ کے تحریک انصاف کے
خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، ہاں جو وزیر اعلیٰ کاٹ اور ہیڈ ماسٹر زیادہ لگتے ہیں، انہوں نے اپنی فیملی کی 3-4 خواتین کو مخصوص نشستوں پہ اسمبلی میں پہنچا دیا اور بتایا یہ ہے کہ جی یہ میرا نہیں، عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. بھئی یہ تو ہر سیاسی جماعت کا قائد ہی فیصلہ کرتا ہے. ہاں جی اور کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ میں خیبر پختونخوا سے اپنی گاڑی پہ عمران خان صاحب کو ملنے آتا ہوں. بھئی یہ تو ٹھیک ہے مگر ادھر 4 سیٹیں بھی تو لے بیٹھے ہیں آپ. ساری سیاسی جماعتوں کا یہی حال ہے پیکوان صاحب. ہاں جی پتہ نہیں کہاں ہے یہ حال، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ڈنگے ہوئے، وعدہ کروا کے بھی جناب ہم تو بیٹھے، کوئی کسی نے خیال ہی نہیں کیا. اب تو میں اپنے ایم این اے کو کہہ رہا ہوں کہ یار وہ جو جن لوگوں کو آپ اپنی ایم این اے کی پلیٹ لگانے کی اجازت دیتے ہو مجھے اسی میں شامل کر لو. ہاں یہ جب بن جاتے ہیں نا، الیکٹ ہو جاتے ہیں یہ لوگ، یہ جو موروثی سیاست کے بڑے قائل ہوتے ہیں اور اسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ پھر صرف یہی نہیں کرتے کہ اپنے رشتہ داروں کو لے آتے ہیں ساتھ اسمبلی میں، نہیں، یہ تو محلے داروں کو، دوستوں کو پھر یہ گاڑیوں کی پلیٹیں بانٹتے ہیں. 15-20 گاڑیوں کی پلیٹوں پہ اجازت دے دیتے ہیں، اپنے لیٹر پہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ ایم این اے صاحب کے زیر استعمال ہے. اس کے بعد یہ جو ایم این اے ہاسٹل یا یہ ایم پی اے ہاسٹل جو ہے، ادھر جو ان کو کمرے ملتے ہیں وہ کمرے یہ کو کلے تھوڑا استعمال کرتے ہیں، وہ پیچھے سے سارے ٹبر جا کے ادھر کمروں میں پورے مجمع لگا کے پورے ادھر پکنکیں مناتے ہیں. جس طرح لوگ جا کے ہاسٹل اپنا ہوٹل کرائے پہ لے کے رہتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. ادھر پھر حکومت کے خرچے پہ ادھر عیش کر رہے ہوتے ہیں. اور بعد میں جب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو لاکھوں روپے کا بل چھوڑاتے ہیں. ہاں موجیں لگی ہوئی ہیں جی سب کی، بس میری موجیں نہیں لگی. ایک میری موج تھی وہ بھی نہیں لگی. وہ کیا تھی؟ یہی چیز کہ چلو میں تو بیٹھ گیا خود ہی، میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات بھی پہنچ جاتی اسمبلی میں، مگر نہیں. حالانکہ میں نے اسے پوری تیاری کروائی تھی. میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جب تم الیکٹ ہو جاؤ گی تو اس کے بعد جب اسمبلی جاؤ گی تو یہ میڈیا والے آج کل بڑے شرارتی ہو گئے ہوئے ہیں، یہ مائک آگے کر کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آٹا کیا بھاؤ ہے اور فلاں دال کا کیا بھاؤ ہے. آپ یقین کریں جنید صاحب، ساری دالوں کے اس کو نام یاد کروائے، ان کے ریٹ یاد کروائے، آٹے کا ریٹ یاد کروایا، بڑی تیاری کروائی اس کو، مگر رہ گئی بیچاری، کسی نے نہیں خیال کیا. اب روزانہ مجھے ہی کہتی رہتی ہے آٹا دیکھو کتنا مہنگا ہو گیا، کو حیا کرو. میں کہتا ہوں میں نے مہنگا کیا، آگے سے کہتی ہے تم نے مہنگا نہیں کیا، یاد تو تم نے مجھے کروایا تھا کہ آٹا کتنا مہنگا ہے. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.